इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आज हम सूरह अल अनशिकाक की तर्जुमा और तफसीर को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। जब आसमान शक हो और अपने रब का हुक्म सुने और उसे सजावार ही है, और जब जमीन दराज की जाए जो कुछ उसमें है डाल दे और खाली हो जाए, अपने रब का हुक्म सुने और उसे सजावार ही है। ए आदमी, बेशक तुझे अपने रब की तरफ जरूर दौड़ना है, फिर इससे मिलना। तो जो अपना नामा आमाल दाने हाथ में दिया जाए उससे अनकरीब सहल हिसाब लिया जाएगा और अपने घर वालों की तरफ शाद शाद पलटेगा। और जिसका नामा आमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाए वो अनकरीब मौत मांगेगा और भड़कती आग में जाएगा। बेशक वो अपने घर में खुश था। वो समझा कि उसे फिरना नहीं, हाँ क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसे देख रहा है। तो मुझे कसम है शाम के उजाले की और रात की जो चीजें इसमें जमा होती हैं, और चांद की जब पूरा हो। जरूर तुम मंजिल पर मंजिल चढ़ोगे। तो क्या हुआ उन्हें ईमान नहीं लाते? और जब कुरान पढ़ा जाए सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर झुटला रहे हैं। और अल्लाह खूब जानता है जो अपने जी में रखते हैं। तो उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दो, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम के लिए उनके लिए वो सवाब है जो खत्म ना होगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह अल इंशिकाक, मेरी बहनों, अब हम तफसीर में समझेंगे कि ये भी मक्किया ही है। इसमें 1 रुकू 25 आयतें 107 कलमात 430 हुरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत कायम होने के वक्त के बारे में कुछ हमें इत्तला फरमा रहा है। वैसे तो हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि आसमान भी फटेगा और भी बहुत कुछ जो कि हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़कर और भी समझने के लिए आसानी वाला मंजर अपने जहन में रखना जरूरी है, जो कि क़यामत के दिन पेश आने वाला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी भी है कि आसमान शक होगा, फटेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन पर कोई ऐसी इमारत, यहाँ तक कि पहाड़ भी बाकी नहीं रखेगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन से जब हुक्म किया जाएगा ना कि मुर्दों को बाहर निकालो, तो अल्लाह फरमाता है जमीन के जिस्म में, यानी कि जमीन के बतन में खजाने भी मौजूद हैं। सोना है, चांदी है, तरह तरह के नबातात हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये जितनी भी हैं, इवन के लोहा तक, जमीन वो भी बाहर निकाल के रख देगी, अल्लाह फरमाता है। और फिर मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसानों, इस जमीन को जो मैंने तुम्हारे लिए पैदा फरमाई, तो इस जमीन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें रखी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसमें से यहाँ तक कि लावा भी है। अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज जमीन बाहर फेंकेगी, हर चीज। और अल्लाह ताला फरमाता है फिर उस वक्त इंसान अपने आमाल के नताइज की तरफ दौड़ेगा। अल्लाह वादहू ला शरीका लहू सूरह अन-इंशिकाक में फरमाता है कि मोमिन के लिए ये दिन बहुत आसान होगा, इसलिए कि उस मोमिन को पता होगा, उस इंसान को पता होगा कि आज वो वक्त है जो रब्बुल आलमीन से मिलने का वक्त है। फरमाया जाता है कुरान मजीद में कि जब मोमिन के हिसाब किताब यानी कि आमाल नामे उनके हाथ में दिए जाएंगे, तो वो उनका सीधा हाथ होगा। और इस सीधे हाथ में अल्लाह ताला फरमाता है बड़ी आसानियां होंगी। ना ही सीधे हाथ के देने में आमाल नामे को कोई शिद्दत होगी, ना ही कोई तकलीफ होगी, ना ही उस मोमिन पर कोई हुज्जत कायम होगी। अल्लाह ताला फरमाता है क्यों कर कोई हुज्जत कायम करे कि उसने अल्लाह के सिवा कभी किसी की इबादत ही ना की थी और अपनी जिंदगी को एक अच्छे इंसान के तौर पर इस दुनिया में गुजार के आया था। अल्लाह और पैगंबरों की अताअत उसकी जिंदगी का मकसद थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आज
جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو جنتی گھر والے یعنی کہ حوریں یا پھر حورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کا انتظار محلوں میں کر رہے ہوں گے، اور یہ ان کی بڑی خاص کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی کامیابی ہوگی کہ جب وہ شاد شاد یعنی کہ بہت خوش ہو کر پلٹیں گے تو حوریں کہیں گی کہ آپ جتنا دنیا میں اپنے اعمال کو سہل کرنے کے لیے مصروف تھے، وہیں پر اللہ رب العالمین ہماری نگاہوں میں آپ کو اور بلند کرتا جا رہا تھا، اور آج ہم آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی خوشیوں بھری باتیں ہوں گی، ایسی محبت بھری باتیں ہوں گی کہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہا جہاں تک کافروں کا تعلق، جس کا دانا ہاتھ یعنی کہ الٹا ہاتھ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا، اور بایاں ہاتھ پسے پشت کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی کہ مکمل طور پر بیک سائڈ پر اس کے دونوں ہاتھ ہوں گے، اور پھر اس وقت ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کافر جان لے گا کہ اب تو وہ دوزخی میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو دنیا میں ہی ہلاکت کر دیا تھا، اپنی خواہشات کے چکر میں، شہوتوں کے چکر میں، غرور اور تکبر ہونے کے چکر میں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی طرف ہدایت آتی تھی مگر وہ ہدایت لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ انہیں اپنے رب کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا، اور بہت ٹھٹا اڑایا کرتے تھے کہ آخر مرنے کے بعد کیسا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات تو ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی، قسم ہے ان تمام اجالے کی جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر رات کو اپنے گہوارے میں لے لیتا ہے، یعنی کہ جب عشاء ہوتی ہے اور عشاء سے پہلے ایک ہلکی سی ایک سفید دھاری ہوتی ہے جو کبھی دیکھنے میں سفید محسوس ہوتی ہے اور کبھی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سورج کی کوئی شعاع ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دو وقت ہوتے ہیں جس میں رب العالمین اجالے کے اوپر رات کی چادر لے کر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ رات ہوتی ہے جب چاند انسان کو پورا دکھائی دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ رات ہوتی ہے جب تم دیکھتے ہو کہ چاند اپنی منزل کو مکمل کرتا ہے، یعنی کہ 14ویں کے چاند تک چڑھتا ہے، اور پھر وہ 14ویں کا چاند بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو یہ رات کا وہ وقت ہوتا ہے جو جانوروں کو بتاتا ہے کہ اب تمہیں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے جانا ہے، اس لیے کہ اب ایک تاریکی نمودار ہونے والی ہے جس میں ستارے باہر نکلیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، 13ویں کا چاند اپنی تاریخوں میں ہوتا ہے اور اس کا نور جو بہت مکمل ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نور میں کبھی آسمان کی طرف دیکھنا میرے بندوں، آسمان پر تمہیں ایک خاص اجالا نظر آئے گا۔ یہ 14ویں کا چاند اتنا روشن ہوتا ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو جو کہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے وہاں پر بھی نور اور ایک لائٹ تمہیں محسوس ہوگا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں اس خوبصورت چاند کی اس تاریکی کی اور ایک جو شعاع نکلے، ایک جو نور نکلے اس میں سے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اسے سمجھو۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو یہ خطاب میں نے انسانوں کے لیے کیا ہے، یہ خطاب جو میں نے بتایا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ جو میں نے نشانی بتائی ہے یہ مومنوں کی بتائی ہے۔ مومن اس نور کو دیکھ کر چاند کی یقین کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ موجود ہے۔ مومن کو ایک چاند کے نور میں بھی اللہ تعالیٰ ہی دکھتا ہے، اللہ کی شان جلیلی دکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، کافروں سے دکھی ہوں میں کہ انہیں نہ یہ چاند کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، رات دیکھتے ہیں مگر انہیں رات دکھائی نہیں دیتی ہے، اور جس طریقے سے وہ انکار کرتے ہیں دن اور رات کے بنانے والے کا، ویسے ہی وہ انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی، حساب کے دن پیش بھی ہونے کا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو، ایک عجب بات ہے کہ جب انسان ماں کے حمل میں ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، یہاں تک کہ وہ 9 ماہ مکمل ہوتے ہیں، پھر وہ اس دنیا کے وجود میں آتا ہے، تو یہ سارا وجود، یہ 9 ماہ کیسے کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ اسی چاند کی تاریخ ہی سے تو کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ کیلنڈر تو ہمارے آج کے زمانے کا ایک جدید بنایا ہوا احساس ہے، شاید پچھلے 100 سال پہلے ہوگا یا 200 سال پہلے، مگر اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو یہ چاند ہی تھا جو گھٹتا تھا اور بڑھتا تھا، اور انسان اس چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا تھا کہ آج پہلی تاریخ ہے ماں کی یا دوسری تاریخ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی فرق تو نہیں، اس دنیا کے اندر جتنے وجود آئے ہیں وہ 9 ماہ مکمل کر کے ہی آئے ہیں نا، اپنی ماں کے پیٹوں میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص نشانی نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کاؤنٹنگز کو کتنا آسان کیا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو جو دودھ پلانے کا اور دودھ چھڑانے کا جو زمانہ ٹھہرا، اس کی بھی ایک مدت بتائی گئی، 2 سال، 2.25 سال۔ رحمان فرماتا ہے اگر یہ چاند رات کی تاریخی میں نہ ہوتا، اگر اس کا گھٹنا اور بڑھنا نہ ہوتا، تو پھر یہ کیسے دودھ کے ایام کا پتہ لگاتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مومنوں، کافروں کو تو کہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا ہے کہ آپ شب معراج ایک آسمان پر تشریف لے گئے تھے، پھر دوسرے پر، اسی طرح درجہ بدرجہ مرتبہ منازل قرب میں واصل ہوتے چلے گئے، یعنی کہ جتنا جتنا آسمان کو عبور کرتے جا رہے تھے اتنا رب کریم یعنی کہ اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریب ہوتے جا رہے تھے۔ شب معراج کیا ہے؟ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے دور ہے، نہیں، اللہ ہمارے پاس ہے، مگر وہ جو ایک خاص گفتگو شب معراج کو ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی تو منزل بمنزل چڑھنا ہوا، چاند کی تاریخی سے نکل کر ایک دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ گویا جب پیغمبر خدا زمین کی طرف تشریف لائے اور چاند اور ستاروں کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ اب میں ایک ایسی زمین پر دوبارہ اترنے والا ہوں جہاں سے میں گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، مگر یہ کافر نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے کافروں کے سامنے تو ان پر ایک عجیب شیطانیت غالب آ جاتی ہے، وہ یا تو ادھر ادھر اندھے بہرے گونگوں کی طرح ڈولنے لگتے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے گدھا اپنی آواز میں بولتا ہے، جس کی آواز نہ انسان سننا چاہتا ہے نہ انسان کو پسند ہے، بس وہ اسی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شیر کی طرح ہیں، ایک ایسے شیر کی طرح کہ جب ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے آپ بلا خوف و خطر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے لا یسجدون، وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور اے مومنو، تمہیں یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے
کہ جس طرح پیغمبر خدا نے سجدہ کیا، اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ تو جہاں قرآن کی ایسی آیتیں ہوں جہاں اللہ نے براہ راست سجدے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر سجدہ کرو۔ اور یہ خصلت اللہ فرماتا ہے کافر کی نہیں ہے۔ نہ کافر قرآن سنتے ہیں، نہ کافر قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ ان کا تو ایک ہی کام ہے، قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، یاد رکھنا تمہارا اللہ خوب جانتا ہے جو تم اپنے دل میں راز چھپا کے رکھتے ہو، یعنی کہ تم قرآن مجید کو کتنی عقیدت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اور جب قرآن مجید پڑھتے ہو تو پڑھتے وقت جو تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، تمہارا رب اس سے بھی خوب واقف کار ہے۔ رب الرحمن فرماتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو آج دوبارہ بشارت دے دیجیے ایک دردناک عذاب کی۔ جنہوں نے چاند کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے نور کو جھٹلایا، جنہوں نے اس رات کو جھٹلایا جس میں رب دو عالم آسمان کے تیسرے منزل پر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کافروں کو بشارت دے دیجیے کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو چکا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے سوا ہر بت کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے فرما دیجیے کہ رب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد ناراض ہے، مگر ہاں جو اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، جو اللہ کی آیتوں کو سنتے ہی اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی انسان پانی کا ایک کنواں کھدواتا ہے، اب کنویں کا پانی ہو سکتا ہے کہیں آگے جا کر کسی زمانے میں خشک ہو جائے، پر اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کا جو اللہ کی راہ میں اس نے نیک کام کیا، اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مساجدیں بنائی جاتی ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مساجد بہت بزرگ ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ عمارتیں بھی ڈھل جاتی ہیں۔ پتہ نہیں اس دنیا میں کتنی ایسی مساجد ہوں گی جو پرانی ہیں، موجود ہیں، مگر ان کے ساتھ اور بھی پرانی مساجد ہوں گی جو ڈھل گئی، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے مومنو تمہارے اللہ کو پتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھے گا۔ ایک حافظ قرآن اولاد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بنا دیا، اور وہ جب جب قرآن پڑھے گا ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ روز آخرت بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا ثواب ہوگا ایمان والوں کا جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، کہ ان کے والدین کو اور اس حافظ قرآن کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے، بتاؤ میرے بندو، یہ ہے وہ تمہارا ثواب جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ میں نہیں جانتے، جیسے روزے رکھنے کا ثواب اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کا ثواب تو بس صرف اللہ کے پاس ہے، وہ خود دے گا اپنے بندوں کو۔ کسی کو پانی پلانے کا ثواب، کھانا مہمان کو گھر میں کھلانے کا ثواب، کسی کو گھر میں کھانا بھیجنے کا ثواب، کسی کو مسکرا کر السلام علیکم کہنا اور ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا کہ جب وہ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھے تو اپنا غم بھول جائے اور بولے وعلیکم السلام، اس کا ثواب۔ کسی کو درد میں گلے لگا کر سہارا دینے کا ثواب، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سہارا بننے کا ثواب، چھوٹی چھوٹی کئی نیکیاں، اللہ فرماتا ہے اس کا ثواب کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔ تو میری سننے والوں، میری اس بات پر یقین کر لیجئے
کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو موجود ہے. ہر ایک اس جگہ پر وہ موجود ہے جو جگہ آپ جانتے بھی نہیں. میں آپ سے کہتی ہوں، آپ ابھی اپنے پنجے کو دیکھیے، ہاتھ کے. آپ کو 5 انگلیاں نظر آئیں گی، لیکن اس 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو دیکھیے پہلا بنتا ہے الف، پھر دوسرا اللہ کا پورا بننے کے بعد تھم پر وہ لا ختم ہو جاتا ہے. اپنے اس انگلی کے پوروں کو دیکھیے جس میں آپ کو انگلی میں لائنز نظر آ رہی ہوں گی. اپنے فنگرز میں دیکھیے، ہمیں 2 لائنز نظر آ رہی ہیں. اب اس لائن کو دیکھیے، پہلی لائن جہاں شروع ہوتی ہے وہ بنتی ہے الف، اور پھر بعد اس کے پورا بن جاتا ہے اللہ. یہ تھم آپ کا الف بن جاتا ہے، اور دیکھیے یہ لائن ایک لائن سے دوسری طرف گئی، پھر وہی لائن تیسری طرف گئی، اور پھر یہ ہے بن گیا. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے پورے وجود میں موجود ہوں. یہ چاند ستارے ان تھی تو سب بہت دور رہ گئے. کہاں جاتے ہو میرے بندوں، کہاں جاتے ہو؟ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا رکھ کر کبھی دیکھیے. یہ ہمارے ہاتھ اور دونوں ٹانگیں، ہمارا ایک ہاتھ الف بنتا ہے، اور سر سے کندھے سے شروع ہوتا ہوا ہمارا لام کا الف پوری ٹانگ سے ملتا ہوا اوپر جاتا ہوا، پھر نیچے جاتا ہوا، پھر اوپر آتا ہوا، اور پھر دوبارہ ایک دوسرا ہاتھ، وہ پورا اللہ کا وجود نقش میں بناتا ہے. اپنے چہرے کو آپ دیکھیے غور سے آج اپنے چہروں کو. آپ کا چہرہ پورا اللہ کا نقش بنا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے غور سے دیکھو اے مومن بندو، میں تمہارے چہروں پہ موجود ہوں، میں تمہارے وجود میں موجود ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں میں موجود ہوں. ہمارے سینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لنگز بنائے ہیں، جو ہماری سانس کا ریسورس ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ آکسیجن جو اسٹور کرتا ہے جب ہم ایکسیل کرتے ہیں باہر نکالتا ہے. اس لنگز کو غور سے دیکھیے، یہ پورا لنگ اللہ ہی کے نام سے بنا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے دل کے اس گوشت کے لوتھڑے کو دیکھو، جب تم اس کو بیچ سے کاٹو گے اور اس کو سیدھا کرو گے تو وہ پورا اللہ بن جاتا ہے. میری بہنوں، اللہ کہاں نہیں ہے مجھے بتائیے نا. ہمارے وجود میں، ہمارے سانسوں میں ہے ہمارا اللہ، ہمارے آسمان پر ہمارا اللہ ہے، درختوں کے پتوں میں ہمارا اللہ ہے، ہواؤں کی خوشبو میں ہمارا اللہ ہے، ہماری اولادوں کے چہروں میں ہمارا اللہ ہے، ہماری زندگی کے اندر جتنے پھل پھول ہیں اس میں ہمارا اللہ ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، اس میں ہمارا اللہ ہے. بس اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ ہے. ہماری جو سانسیں آتی ہیں نا، کبھی ان سانسوں کو سوتے وقت غور سے سنیے گا، غور سے، بہت غور سے سنیے گا. میں آپ سے کہتی ہوں آپ کو ان سانسوں میں بھی اللہ ہو کی صدا آئے گی، کیونکہ یہ اللہ ہو کی صدا ہے تو ہم ہیں. اگر یہ سانس ذکر کرنا بند کر دیتی نا تو پھر کوئی بھی وجود اس زمین پر زندہ نہیں ہوتا. ہر جگہ اللہ ہے، دیواروں میں اللہ ہے، مکانوں میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. زمین پر پاؤں رکھنے والا ہمارا ایک قدم اگر الف بنتا ہے نا تو دوسرا قدم لا بنتا ہے، اور پھر یوں مکمل ایک قدم بن کے اللہ بن جاتا ہے. یہی ہماری زندگی کا سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایک ایک اٹھتا ہوا زندگی کا قدم ہمیں دوبارہ اپنے خالق حقیقی کی طرف ہی لے کر جا رہا ہے. اپنی اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف کر دیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.